बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 15 अगस्त है, हफ्ते का दिन है, पहला वीलॉग है और बड़ी अहम किस्म की खबरें आई हैं और पाकिस्तान से बाहर से भी आई हैं। वो मैंने आपके सामने रखनी है। ये हवाओं की तब्दीलियाँ या कुछ और है। इस्लामाबाद में शदीद तनाव है। हाइब्रिड निज़ाम नाकामी के बाद फील्ड मार्शल की मुश्किलात में जहाँ इजाफा हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। समझाने के लिए कौन कौन आए हुए हैं, कहाँ कहाँ पैगामात है, सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। हालात किस तरफ जा रहे हैं, पहले खुलासा आपके सामने रखूं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के जोहरी हथियारों पर हमले के बाद अब नए हरमस पर दोबारा कब्जे का ऐलान किया है। तारीख की बड़ी जंग होने का खदशा है। ईरान ने भी सीज फायर ख़त्म होने का ऐलान कर दिया है। अब्राहम लिंकन समेत अमरीकी बहरिया की अचानक जो दावे किए जा रहे थे अब नए हरमस पे, वो 4000 किलोमीटर दूर डेरे डाल दिए गए हैं। और अमरीकी सालसी में जो कतर और पाकिस्तान की पेशकश थी वो भी ईरान ने आज मुस्तरद कर दी है और 12 बजे तक का वक्त है। उसके बाद सीज फायर की डेडलाइन ख़त्म हो रही है। ट्रंप ने इस दौरान सुपर पावर होने के दावे के लिए आजमाने के लिए यूरोप को, नेटो को वफादारी के हलफनामे के सवालनामा भी दिया है और कि दिफाई पैकेज और वफादारी ख़त्म कर दी जाएगी। और यमन के जो हौसियों की तरफ से इस वक्त हमले हो रहे हैं सऊदी जहाज़ों पर, बैलिस्टिक मिसाइल पर, उसमें तबाही की वीडियोस के मनाजर सामने आ गए हैं, बड़े ख़तरनाक किस्म के। और लेबनान में भी इसराइली फ़ज़ाई ज़मीनी हमले जारी हैं। आज 7 लोगों की शहादत वहाँ मज़ीद हुई। और नेतन्याहू पर ट्रंप ने हाथ उठाया और इसराइल की तमाम लॉबीज़ ने ट्रंप के इलेक्शन में मदद ना करने की धमकियां दे दी हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है, सारा मामला जुड़ा हुआ है। तफसील से इनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आज रात जो 12 बजे ईरान की तरफ से सीज फायर का मुआहदा ख़त्म होना है, उसका वक्त पूरा हो रहा है। और अमरीकी सालसी में जो पाकिस्तान और कतर की तरफ से पेशकश की गई थी वो ईरान ने मुस्तरद कर दी हैं और तमाम मुआहदे थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं, उनका ऑफिशियल वक्त ख़त्म हो रहा है। ईरान मुकम्मल तौर पर अब हमलों में आज़ाद है। और ईरान ने कहा कि जिस तरह अफगानिस्तान, इराक और वियतनाम में नाकाम होकर ये भागने पर मजबूर हुए, ऐसे ही अमेरिका को ये भागने पर मजबूर कर चुके हैं। अमेरिकी नायब सदर ने कहा नहीं, हम भागे नहीं हैं, हम सिर्फ निकले, जब चाहे वापस आएंगे और अब हम दोबारा ईरान में वापस आ रहे हैं। ट्रंप ने इसके साथ आज एक दफ़ा फिर ईरान के खिलाफ बड़ा ऐलान भी किया है और अबनाए हरमस को अमरीकी इलाका करार दे दिया है कि ये हम इन्हें शिकस्त देने के बाद अमरीका के जोग्राफिया में शामिल करेंगे। जिसके जवाब में ईरान ने ट्रंप की वो वीडियो जारी की है जिसमें उसने डायपर पहना हुआ है। आपको पता है वो अपनी कह रहे हैं अबनाए हरमस पर पहले कंट्रोल करो, उसके बाद फिर इस अबनाए हरमस पर कंट्रोल किया ना। अबनाए हरमस की जो अथॉरिटी है वहाँ पर, उन्होंने ट्रंप के इन बयानात को रद्द किया है कि अबनाए हरमस जो वो इस वक्त ईरान के कंट्रोल में है। और असल सारा मामला ही आपको पता है इस वक्त ये बन चुका है। वहाँ 9 जहाज़ गुजरे हैं जिसमें वो सब के सब ईरान को महसूल अदा करके गए हैं और 6 महीने इस जंग को होने वाले, अभी तक अबनाए हरमस नहीं खुल सकी। ट्रंप की जो मिसकैलकुलेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पे थी, उसका अब नतीजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। आज जो डोनाल्ड ट्रंप के इतराफ़ात थे, जिसको उसने खुद एतराफ़ किया कि ईरान में कामयाब हुए या नहीं, कारकर्दगी अच्छी है बुरी है नहीं, सबके सामने है। और दावा इसने किया हम ईरान को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ऐलान नहीं कर रहे, फिलहाल नहीं कर रहे क्योंकि अरब दुनिया हमें मना कर रही है। ज़ाहिर है उन्हें ईरान निशाने पर रखता है। दूसरा इसने कहा नेटो जब तक हमारा साथ नहीं देता उस वक्त तक ये हो नहीं सकता। आज उन्हें सवालनामा इसीलिए भेजा गया कि ये फैसला करें कि ये ट्रंप के साथ खड़े होंगे या नहीं दिफाई फौजी हिकमत अमली में। लेकिन मेरे ख्याल में नेटो ज़ाहिर है इनके साथ खड़ा नहीं होगा। और अभी जो अबनाए हरमस के दावे तो अपनी जगह, लेकिन हालात ये हैं कि अब्राहम लिंकन जहाज़ समेत तमाम असासे इस वक्त बम्बार तैयारे बहरीन, अरब अमारात, उर्दन के अड्डों से निकाल के डियागो गार्सिया पे शिफ्ट कर दिए गए क्योंकि ये अब अरब ममालिक में अड्डे महफूज नहीं है। और डिगो गार्सिया जो वो 4000 किलोमीटर दूर है, ईरान के मिसाइलों की ज़द में ज़रूर है लेकिन निस्बतन महफूज है। लेकिन उससे हमलों में अब रसद और जो इनकी पेट्रोल वगैरह उसकी बड़ी शदीद किल्लत होगी। और इसीलिए ट्रंप ने आज एतराफ़ कर लिया कि ईरान में हमारा रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। बड़ी हमने कोशिश की वहाँ हुकूमत गिराने की, इख्तलाफात पैदा करने की, लेकिन सब कुछ नाकाम हो। ये इसके अपने अल्फाज हैं। ईरान दुनिया का अपना कह रहा वाहिद मुल्क है कि जहाँ कोई ओहदे की ख्वाहिश नहीं रखता, कोई सदर नहीं बनना चाहता। हर किस्म का खौफ, लालच, दबाव डाल के देख लिया कि शायद लीडरशिप में कोई ऐसे लोग मिलें जो सदर बन जाएँ और फिर ये मामला हल हो। और ये पाकिस्तानियों के लिए बात समझने की है कि देखिए आज इमरान खान को जो कैद तन्हाई में डाला गया, या वेनेजुएला का सदर अगवा आपको नज़र आ रहा है जिसमें कोई दुनिया का मुल्क नहीं बोलता, और जहाँ जनरल बाजवा या फील्ड मार्शल या शरीफ खानदान, जरदारी खानदान जैसे लोग नहीं होते, वहाँ मुल्क तबाह करने आसान नहीं है। जिन ममालिक में ये आसानी से सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ लगा दें, वहाँ इन्हें बमबारी नहीं करनी पड़ती। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आज खुद ये एतराफ़ कर रहा है कि हमें ईरान पर बमबारी करनी पड़ी, वहाँ की लीडरशिप को शहीद करना पड़ा। और इसे ही अपनी तारीख की सबसे बड़ी गलती मान रहा है कि अब वहाँ लोग नहीं से मिल रहे जिनके साथ मुज़ाकरात करें और उनसे कहें कि हम पे हमले करना बंद करें, जंग बंद करें और मुफाहमत की तरफ आएँ। लीडरशिप होना इसीलिए ज़रूरी है। ईरान की जो लीडरशिप है इस वक्त, वो उनके ख़ानदान का कोई ना कोई शख्स इस जंग में शहीद हुआ है। सुप्रीम लीडर का तो सारा ख़ानदान शहीद है, तो इसलिए वो इन कातलों से मुज़ाकरात कैसे करें। और यही बात इस वक्त पाकिस्तान में भी समझाने की कोशिश की जाती है। आज ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा, इन्होंने इस्लामाबाद में जो
مفاہمتی یاداشت کے 60 دن پورے ہونے ہیں اور مذاکرات کی جو مدت تھی حتمی مدت وہ ختم کرنے کا اعلان کر دے، یعنی اب جنگ جو ہے وہ لازمی ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی اب تک تو امریکہ کی طرف سے سیز فائر وہاں سے توڑا گیا، حملے ہوئے، ایران کا دفاع تھا، لیکن اب یہ باقاعدہ حملے کریں گے جہاں جہاں امریکی معاشی مفادات ہوں گے، فوجی تنصیبات ہوں گی، یا آج رات یا کل سے ان کے حملوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے جنگی اسلحے کی نمائش بھی اسی لیے کی ہے، اور اس وقت تو دیکھیں حالات یہ ہیں کہ امریکہ ایران پر حملوں کی اپوزیشن میں نہیں ہے، ان کا ظاہر اسلحے کے میں نے سارے آپ کو بتائے ہیں ان کے مسائل، یہ معاشی لحاظ سے اب جنگ کرنا شروع کر رہے ہیں، اور اس وقت دونوں کے درمیان مقابلہ ہے کہ معیشت کس کی تباہ ہوتی ہے۔ ایران میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ان کا 20 لاکھ بیرل تیل انہوں نے روزانہ کا روکا ہے، 3 کروڑ لیٹر کی قلت پیدا کی ہے، وہاں بجلی پیٹرول کی راشننگ ہے، جبکہ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ابنائے حرمت صرف بند کرنے سے مڈل ایسٹ کے اور باب المندب بند کرنے سے سعودی سمیت دنیا کو نقصان ہو رہا ہے۔ ٹرمپ تسلیم کر رہے ہیں کہ امریکہ کی معیشت جو جون اور جولائی کے مہینوں میں صرف 8% کم ہوئی ہے، اور معاشی تباہی پہ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے معافی نہیں مانگوں کیونکہ میں ایران کو صرف جوہری طاقت بننے سے روکنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ وینزویلا کے اس وقت وسیع ترین ذخائر پر قبضے کے باوجود وہاں اسٹریٹجک پیٹرول کے جو ذخائر ہیں وہ بری طرح گرے ہوئے ہیں، تیل کی جو قیمتیں وہ $4.65 پر پہنچی ہوئی ہیں، سپلائی چین کا جو اس وقت گلا دبا ہوا ہے، اس سے مڈ ٹرم سے پہلے ٹرمپ کو یہ جنگ ختم کرنا لازمی ہے، کیونکہ صدر ہونے کا فیصلہ یہ معاشی کارکردگی پر ہوتا ہے۔ اگر یہ مارکیٹس بحال کرنے میں کامیاب ہوا تو پھر شاید اسے معافی مل سکتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں یہ مڈ ٹرم الیکشن بری طرح ہارے گا، اور اس میں ابھی جو نیتن یاہو کے اوپر سے اس نے ہاتھ اٹھایا، اس کے الیکشن میں حمایت نہیں کی، اب یہاں امریکہ میں جو سب سے طاقتور لابی ہے، جو نیتن یاہو کی لابی آپ یہ کہہ لیں، وہ ٹرمپ کے اس انتخابات میں اس کی حمایت سے دستبرداری اور مخالفت کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی ٹرمپ کا جو اقتدار ہے وہ پاکستان کے اقتدار کی طرح اس وقت شدید ترین خطرات کا شکار ہے۔ امریکی کانگریس کے جو معاشی کمیٹی کے رہنما ہیں سیتھ مولٹن، اس نے بھی ابھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ اس جنگ کے بعد ہماری معیشت جو بری طرح تباہ ہوئی ہے، دنیا کی جو سپلائی لائن میں رکاوٹس آئی ہیں اس میں بڑے شدید قسم کے دھچکے ہیں، تیل کی قیمتوں میں جو اضافے ہیں، جنگی خراجات میں اضافے ہیں، یہ دنیا کی مہنگی ترین جنگ لڑنے کے بعد، اسلحے کے ذخائر ختم ہونے کے بعد آج انہوں نے امریکہ کو اور دنیا کو اس وقت واقعی گھوڑے پر چڑھایا ہوا ہے۔ پھر اوپر سے جو یمن کے حوثیوں کے حملے ہو رہے ہیں اس وقت، ابھی یمن میں حوثیوں نے سعودی حمایت یافتہ فورسز پر، ان کے اسلحے پر، جنگی کشتیوں پر بیلسٹک میزائل مارے، اور جہاں جہاں سعودی فوج اکٹھی کی جا رہی تھی حمایت یافتہ، وہاں بہت بڑے حملے ہوئے ہیں۔ موقع ایئرپورٹ پر اسلحے کی ترسیل تھی، 2 بڑے جہاز آ رہے تھے اسلحے سے بھرے ہوئے، حوثیوں نے حملہ کر کے وہ بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر جو جزان ریفائنری اور آرامکو کی بھی تفصیلات آ رہی ہیں، وہاں تیل جو ہے وہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے، اور یہ تیل دنیا بھر میں امریکہ یورپ کی گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ 4 لاکھ بیرل تیل، یہ دنیا کی حساس ترین ریفائنری ہے، 3 دفعہ ان 2 ہفتوں میں اس کا حملے ہو چکے ہیں، اور اس کے اثرات دنیا ظاہر ہے بھگت رہی ہے، اور خاص طور پر پاکستان۔ یاد رکھیں یہ باب المندب کے جو حملے ہوئے اس میں پاکستان میں تیل اور گیس کے سب سے بڑے مسائل بنے۔ پہلے ہی معیشت ہماری اس وقت بالکل بدترین حالت پہ ہے، اب سعودی اور خلیجی تیل پر جو انحصار تھا اس میں اب مزید درآمدی بل اور زر مبادلہ کے ذخائر، اس پہ بہت بڑا دباؤ ہے۔ اسی وجہ سے مہنگائی میں 1 تو 4 گنا اضافہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اور حالات میں مزید ابتری نظر آئے گی۔ اب یہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں اسی لیے آپ کو بڑی ڈرامیٹک قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر آپ کڑیوں سے کڑیاں جوڑیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ جو پچھلے دنوں میں جو پیش رفت ہوئی ہیں، آپ اس کو صرف ذہن میں رکھیں۔ 13 اگست کی رات سے جیسے آپ نے تحریک انصاف کو چاروں صوبوں میں نکلتے دیکھا، اجازت ملی گئی تھی، کوئی کریک ڈاؤن نہیں تھا، بلا شبہ عوام نے خوف کی زنجیریں توڑیں، لیکن جہاں کرفیو لگا کر عوام کو رہنماؤں کو ان کے ہاؤس اریسٹ کیا جاتا تھا، گرفتار کیا جاتا تھا، اغوا کیا جاتا، وہ نہیں کیا گیا۔ پھر تحریک انصاف کے فوراً بعد آپ کو تحریک لبیک سڑکوں پر نظر آئی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یاد رکھیں دونوں جماعتوں کے رہنما اغوا ہیں، مسنگ ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی تحریک چھوٹے ڈان کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی، چھوٹے کیا نہیں سے کہا جاتا ہے۔ تو آپ یہ غور کریں، پھر اچانک آپ کو پاکستان کا میڈیا اچانک نظریاتی انقلابی ہوتا ہوا ڈٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سہیل آفریدی کے تابڑ توڑ 3 انٹرویو مین سٹریم میڈیا پہ چلے، سہیل بڑا پوری تفصیل سے سامنے کھل کر آ گیا، محمد مالک نے سارے نظام کے بخیے دھڑنے شروع کر دیے، اسما شرازی، حامد میر، منصور علی خان سارے اچانک آزاد ہو گئے، اور ابھی نون لیگ کے 3 گھر کے صحافی بھی آپ کو زنجیریں سنگلیں توڑتے ہوئے انقلابی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چند لوگوں کو چھوڑ کے جو بغض میں ہے یا بھائی کے ٹکٹ میں یا بہن کی ٹرانسفر کے چکر میں وہ ذاتی مسائل میں الجھے رہیں گے، باقی آپ کو سب بدلتے نظر آئیں گے۔ ابھی تحریک انصاف کا لفنڈر گروپ فاؤنڈر گروپ جو ہے کارکنوں کا، یہ جو بانی کارکنوں کا ایک فارورڈ بلاک ہے، وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اور پھر آپ کو دھڑا دھڑ ملاقاتیں جس میں محسن نقوی،
ایاز صادق یہ تحریک انصاف سے ملنے چلے گئے. عمران خان کی پٹیشن کے لیے آزاد ججز کو نامزد کیا. یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کی جو ملاقات ہے وہ ہم 27 ستمبر سے پہلے کروا دیں گے. بیرسٹر گوہر کے ذریعے پیغام بھی دیا گیا ملاقاتیں بحال کروانے, اور اس پر ظاہر تحریک انصاف کو صوبوں سمیت فیلڈ مارشل کے اختیارات ان تمام ایشوز پر ساتھ کھڑے ہونا ہے, 2/3 اکثریت سے ووٹ دینا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چونکہ صوبوں کی تقسیم پر پہلے ہی ذاتی طور پر پہلے ہی تیار تھے, تو تحریک انصاف نے یہ معاملہ عمران خان پر چھوڑا ہوا ہے. اور ویسے تو دیکھیں مار پیٹ کر اغوا کر کے یہ 26ویں 27ویں ترمیم کروا چکے ہیں, لیکن اس ناجائز عمل کی حیثیت نہیں ہے. جس طرح فارم 47 یا فیلڈ مارشل کے عہدے یا حکومت کی, ان حالات میں ہی پھر جو ریٹائرڈ لیڈرشپ ابھی ملی ہے فوج کی, جس میں ابھی سابق آرمی چیف, جوائنٹ چیف آف سٹاف, سینئر کور کمانڈر ہیں, اشفاق پرویز کیانی ہے, راحیل شریف ہیں, ساحر شمشاد ہیں, یہ تمام بڑے فوجی رہنما فیلڈ مارشل سے ملے ہیں. اور ویسے تو بظاہر ان کی گراں قدر خدمات ہیں, عمر بھر کی کوششوں پر خراج تحسین ہے. اچھا جنرل باجوہ اس میں نظر نہیں آئے, اس بات کو خیر میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں. لیکن یہ جو ادارے کی طرف سے سمجھانے کی کوشش کے درمیانی راستے کی طرف آئیں کہ 4 سال میں بہت کچھ ہو چکا ہے, کیونکہ یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف, بینظیر بھٹو, آصف زرداری سمیت ان رہنماؤں سے پنجہ آزمائی کی ہے. یہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا دم خم ہے. یہ اب جرنیلوں کے براہ راست عمران خان کی فیملی کے ساتھ لندن میں بھی رابطے ہوئے ہیں. ابھی وہ میں نام آپ کے سامنے نہیں رکھتا, مجھے خود جنہوں نے پیغامات پہنچائے ہیں, جن کے ذریعے پہ بھجوائے, انہوں نے خود بتایا ہے, اور میں ان سے پوچھا کہ نام بتانے کا, ان کا ابھی نہیں, آپ نام بے شک پبلک میں لے لیجئے گا, کہ یہ رہائی اور مفاہمت کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے عمران خان کی رہائی پر تیار ہیں. عوامی طاقت کی طرف کہہ رہے ہیں نہ جائیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان بدماشی, طاقت اور خوف ان کے سامنے کسی صورت میں نہیں مانتا, سر نہیں جھکاتا. اب یہ سارے وہ ہیں جو اپنے اپنے دور میں وارداتیں کر چکے ہیں, یاد رکھیں یہ عمران خان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, اور یہی بات یہ فیلڈ مارشل کو سمجھا رہے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے عمران خان کو رہا ہونے دیں. آپ اپنی صدارت کے لیے, 28ویں ترمیم کے لیے, صوبوں کے انتظامات کے لیے, سسٹم کو, قانون کو منوانے کے لیے, رہائی کے لیے تیار ہو جائیں. معافی منگوانا, بیعت کروانا, یہ بھول جائیں, وہ وقت گزر گیا ہے. آپ کے پاس تو تاحیات استثناء ہیں, اور ماضی میں بھی کبھی کسی جرنیل کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, تو ہم تو آپ کے سامنے ان حالات کو آپ تسلیم کریں اور معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. کیونکہ تحریک انصاف نے اگر لانگ مارچ کے لیے عوام کو جو کال دی اور وہ کامیاب ہوئے, تو پھر اس میں یہ بھی ان کے اوپر بہت بڑا دباؤ ہے کہ عمران خان کا دیکھیں 4تھا سال ہے, اس وقت شروع ہو چکا ہے. اب تحریک انصاف کی قیادت کو پرفارمنس دکھانی پڑے گی. انہیں اٹک پل پر روکنے کے لیے گولیاں چلائیں, لاشیں گرائیں, جس طرح آزاد کشمیر میں کیا, وہاں بھی 72 دنوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مسئلے کا حل تو نہیں نکلا ہے ان کے پاس. پھر بلوچستان کے پی کی صورتحال آپ کو پتہ ہے, تو یہاں بھی یا تو خدا نخواستہ مشرقی پاکستان کی طرح قربانی دیں ان صوبوں کی, یا پھر دوسرا راستہ ہے مفاہمت کے ذریعے, قومی حکومت کے ذریعے عمران خان کو قائل کریں, اڈیالہ جیل سے نکال کے بنی کلا شفٹ کریں اور یہ معاملہ حل کریں. اب یہ باتیں سن کے جب میں نے بڑی تفصیل سے سنی, ذہن میں بہت سے سوالات ہیں, بھئی یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تحریک انصاف نے تو اس نظام کو تسلیم کیا ہوا ہے, یہ پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں, سینٹ میں بھی ہیں, قومی صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہیں, یہ فیلڈ مارشل کو بھی تسلیم کرتے ہیں, ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر تو یہ کبھی ڈرون حملوں پر, فوجی آپریشنز پر, بجٹ پر یا فیلڈ مارشل کا نام لے کے گفتگو نہیں کر سکتے. یہ تو تمام ترامیم قوانین کو مان کر اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. انہوں نے 26ویں 27ویں ترمیم پر بھی خاموشی اختیار کی, اور ووٹ بھی چاہے مار پیٹ کے لیں یا ویسے لے لیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت تو بنا سکتے ہیں, آپ اقتدار تو کر سکتے ہیں, قبضہ تو کر سکتے ہیں, لیکن اسے تسلیم نہیں کروا سکتے. اور جب نظام تسلیم نہ ہو تو نظام چل نہیں سکتا. میں آپ کو اس کی مثال دوں, اسرائیل آپ کے سامنے ایک بڑا طاقتور ملک ہے, 80% فلسطین پہ ان کا قبضہ ہے, 100% فلسطینی اس وقت بے گھر ہیں وہاں, 50% بزرگ بچے بوڑھے انہوں نے وہاں شہید کر دیے. اس کے باوجود اسرائیل ایک چھوٹے چھوٹے ملکوں سے اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لیے پاگل ہے. صومالیہ سے تسلیم کروانے کے لیے منت ترلا کرتے ہیں, کولمبیا نے بھی تسلیم کیا, انہوں نے وہاں خوشی کا اظہار, ناچنے گانے کا. آپ اسلامی تاریخ دیکھیں کہ یزید کی 3 بر اعظموں پر حکومت تھی, فوج بھی تھی, پارلیمنٹ بھی تھی, عدالت بھی تھی, لیکن یہ بیعت اور حمایت امام حسین علیہ السلام سے کیوں چاہتا تھا کہ نظام تو بنا ہوا ہے, کیا ضرورت ہے اس بیعت کی؟ تو یہ وہ نقطہ ہے, یاد رکھیں کہ نظام بن جاتا ہے, چلنا مشکل ہوتا ہے. یہاں 4 سال سے کوشش آپ کے سامنے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان سے کرنسی 5 گنا گر گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ معاشی بحران ہے, امن و امان ہے, اور اندرونی سلامتی اس وقت خطرے میں. 3 صوبے الگ ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. پاسپورٹ عالمی رینکنگ کے نچلے سطح پر ہے. برین ڈرین, زراعت, صنعتیں, فوڈ سیکیورٹی, مہنگائی, پیداواری لاگت ختم ہو گئی ہے. ادویات, ایندھن, توانائی, کوئی ایک شعبہ اٹھا لیں آپ, 2.3% GDP تو مارشل سے پہلے بھی کبھی نہیں دی. 44ویں نمبر پر معیشت آج کمزور ترین ممالک دیوالیہ ممالک میں ہے. 4 سال سے عدلیہ, آزادی صحافت, مذہبی
آزادی انسانی حقوق افریقی ممالک سے نیچے جا چکے ہیں. شمالی کوریا، عراق، اریٹریا، شام اور افغانستان کا سکور ہم سے بہتر ہو رہا ہے. کرپشن کی رپورٹس اب IMF سے نہیں آتی، ٹرانسپیرنسی سے آتی ہیں، اور ٹرانسپیرنسی نہیں آتی IMF سے آتی ہیں. اور بغیر جنگ لڑے پاکستان اس وقت کولمبیا، برکینا فاسو سے نیچے ہے، جنگ زدہ یوکرین اور روس سے بھی نیچے ہے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ آپ تمام رپورٹس گوگل پر جا کے چیک کر سکتے ہیں یا حکومت کے اپنے اسٹیٹ بینک کے ادارے دیکھ سکتے ہیں. یہاں آل شریف اور زرداری تو اٹھانے میں مقابلے میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے 13 اگست کو آپ نے دیکھا ہے رات کو. لیکن پیپلز پارٹی سندھ میں تقسیم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتی. آپ پوچھ لیں کہ کسی ایک رہنما سے بھی، آل شریف پنجاب کی تقسیم کا سوچ بھی نہیں سکتے. پھر ان کی جماعتوں کے اندر جو اپنے رہنما ہیں، آپ ان سے کبھی بات چیت کریں، وہ خود کہتے ہیں اس مفاہمت سے، اس اقتدار سے ہمارا سیاسی ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے. ہم حکومت میں موجود ہیں لیکن ہماری سیاست ختم ہو گئی ہے. ہمیں چھوٹا موٹا حصہ مل رہا ہے لیکن جو بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے وہ ہمارے وزن سے زیادہ ہے. ہم یہ آدھا بوجھ تحریک انصاف پہ لاڈنا چاہتے ہیں. ہم اس ناجائز نظام کو جائز کرنے کے لیے عمران خان کو کس طرح شامل کرنا چاہتے ہیں. اب بیرسٹر گوہر کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کریں. تو اسی لیے یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چل رہا ہے. ویسے تو دیکھیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، لچا سب تو اونچا، یا سائیں تو سائیں، سائیں کے کتے بھی سائیں. ویسے تو کتا وفادار اس کا نہیں کہنا چاہیے. یہ آپ کو ان کی بظاہر پریڈ بھی نظر آتی ہے، شان و شوکت سے بھانمتی کا کنبہ بھی نظر آتا ہے، بلکہ اسلام آباد کا DC آپ کو شان و شوکت سے ایسٹ انڈیا کی کمپنی کی طرح نظر آتا ہے، یا وہ طبقہ یا وہ بریگیڈ کے لوگ جنہیں تمغے دے کر یہ معاملات. لیکن حقیقت میں سے کہتے ہیں کہ ہائپر نارملائزیشن تھیوری یا پورٹمین ویلیج جسے کہتے ہیں، اگر آپ غور کریں کہ جب حکمرانوں کو اس بات کا پتہ ہو کہ عوام کو بھی علم ہے کہ نظام مکمل طور پر ناکام ہے، تباہ ہے، جھوٹ پر چل رہا ہے، اور اس کے پاس متبادل ان کے پاس کوئی نہ ہو، تو یہ پھر جعلی حقیقت کو معمول بنا کر، جس طرح سوویت یونین نے آخری سالوں میں کیا نا، بلکہ روس میں آپ کو بتاؤں جنرل گریگری تھا، تو ملکہ کیتھرین جب آیا کرتی تھی تو کریمیا کے دورے پر وہاں لکڑی کے ایسے ہی پورے گاؤں خوبصورت کھڑے کر دیتا تھا کہ غربت چھپائے، وہاں کے حالات چھپائے. تو ریاست جب شکست کو کامیابی، تباہی کو قربانی، یا معاشی دیوالیہ پن کو استحکام بنائے تو اسے پولیٹیکل گیس لائٹنگ کہتے ہیں. سرکاری بیانی کو سچ کرنے کے لیے یہ جو مریم نواز نے بھی لاہور میں سرکس لگائی آپ نے دیکھی ہے، پریڈ کے نام پہ بھی جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، یہ ہر ڈکٹیٹر کا ایک ٹریپ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد خوش آمدی لوگ، جی حضوری والے، جو زمینی حقائق اسے دینا بند کر دیتے ہیں. 2003 میں آپ کو بتاؤں امریکی ٹینک جب عراق کی وزارت اطلاعات کے دفتر کے باہر پہنچ چکے تھے تو اندر عراقی وزیر اطلاعات طارق عزیز دعوے کر رہا تھا کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں. 1971 کی شام کو ایسے ہی جنرل نیازی کے بیانات آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہ تمغہ بردار بریگیڈ اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ گوبر کو آپ نے حلوہ بنانا ہے، لیکن حقیقت اور ریالٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیونکہ آپ خود دیکھ لیں کہ جب سیاسی نظام ناکام ہو، معاشی یا معاشرتی نظام تباہی کے دہانے پر ہو، تو پھر دعوے کیا آتے ہیں سب کنٹرول میں ہے، اڑان کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. یہ تھیوری آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے جو زوال کی نشانی ہے، کہ حقیقت کا انکار کر کے ظاہری نمائش، شان و شوکت دکھانا یا پھر خوف کے ذریعے زوال کو چھپانا، یہ علامات ہوتی ہیں کہ یہ سسٹم اب اپنی آخری سانسوں پہ. لاہور میں بھی آپ نے دیکھا ہے ایک وہ واقعہ، ابھی محمد عمیر صافی نے بھی ایک اس کی رپورٹ کی ہے کہ وہ جو CTD نے بندے مارے، بندوں نے CTD کو مارا، CTD نے پھر بندے اس کا خاندان مارا، پھر انہوں نے مارا. یہ ایک علامت ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں. اس کے علاوہ بے تحاشا اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کو سامنے نظر آتی ہیں، جو تجزیہ نہیں ہے، جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو حالات، ہمارا کام تو دیکھیں روشنی ڈالنا ہے، جو کہ بہت سارے لوگ سنتے ہیں، صرف آپ سے بھی، آپ کو پتا ہے آپ کے پیچھے بھی کچھ وہ لوگ بیٹھے وہ بھی سنتے ہیں، تو ان سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ پاکستان پر رحم کریں. رحم اس طرح کریں کہ جان چھوڑ دیں. جب آپ جان چھوڑیں گے تو پاکستان بہتر ہوگا. اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. تھوڑے کو کہے کو زیادہ سمجھ آیا کریں. کبھی کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں کچھ مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.